देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात जिसने कभी मुल्क भर में तब्दीली की लहर दौड़ाई, तो आज मुख्तलिफ नौइयत की बहरानों, सियासी दबाव, अंदरूनी इंतशार, अवामी मकबूलियत के चैलेंजेस का सामना कर रही है। PTI चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी, अदालती मुकदमात, कारकुनान की नजरबंदियां और पार्टी की टूट फूट के बाद सूरत हाल ये है कि पार्टी के नजरियाती और तंजीमी ढांचे पर कई सवालात उठ रहे हैं। KPK जो कभी PTI का मजबूत किला समझा जाता था, वहां अब अवामी सतह पर एतमाद में कमी, गवर्नेंस की सुस्त रवि और अंदरूनी धड़े बंदियों ने खतरे की घंटी बजा दी है। पार्टी के रहनुमा खुद कई धड़ों की बातें कर रहे हैं। रुकने कौमी असेंबली शेर अफजल मरवत ने कहा कि पार्टी में कई धड़े हैं। एक धड़ा सलमान अकरम राजा की सूरत में उभरा है जिसने सबको साइड पर लगा दिया है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। एपिसोड देखी, सलमान अकरम राजा जो हैं आए दिन उन्होंने वकला को ठिकाने लगा दिया, कोसा साहब दूर हो गए, हामिद खान दूर हो गए, अली जफर साहब तो ये एक नई PTI जो है वो सलमान अकरम राजा को बनवाए जाने के बाद सामने आई है। और उस PTI में जो है बुली है, जबरदस्ती है और धमकी है। ऐसे हालात में मेरा ख्याल नहीं है कि पार्टी जो है वो कोई छोटी सी काबिश भी करने के काबिल है तहरीक। अब सवाल ये कि क्या तहरीक इंसाफ को किसी भी तहरीक में उतरने से कबल पार्टी के मुतादिद हलकों को मजबूत करने की जरूरत है? सवाल। दूसरी तरफ पार्टी का बयानिया अब भी अवामी हलकों में जिंदा है, खास कर नौजवानों में, और नौजवान वो जो कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद हैं पॉपुलेशन के एतबार से। लेकिन क्या ये बयानिया सियासी और इंतखाबी मैदान में कामयाबी दिलाने के लिए काफी होगा? सवाल। पार्टी की आइंदा हिकमत अमली क्या है? सवाल। क्या दोबारा तंजीम साजी मुमकिन है? सवाल। और क्या अंदरूनी इख्तिलाफात पर काबू पाया जा सकता है? सवाल। इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA शानदाना गुलजार साहिबा से। साथ साथ हालिया दिनों में उन्होंने KPK पुलिस पर तनकीद के जो तीर बरसाए हैं उसकी क्या वजह है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और वाजे करते चलें कि शानदाना गुलजार साहिबा ने SHO थाना बुटबीर पर संगीन और शर्मनाक इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में इस तरह की गंदगी पहले कभी देखने में नहीं आई और वफाक KPK के कुछ करप्ट अफसर्स को सपोर्ट कर रहा है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। प्रोटेक्शन दी हुई है, जब से ये बंदा आया अमन और अमान की तबाही है, लोगों के दरमियान दुश्मनियां शुरू हो गई हैं, कत्ल बढ़ गए हैं, रैंडम फायरिंग हो रही है, रैंडम अबडक्शंस हो रही है, मिसिंग पर्संस हो रही हैं। ये एक SHO की बात नहीं है। हमारी लड़ाई तो बाइडन और बाजवा से है। मैं उनका बैंड बजा देती थी तो एक SHO मेरे लिए क्या चीज होगी। लेकिन दुख इस बात का है कि पूरी फेडरल गवर्नमेंट इस बेशरम के साथ खड़ी है। हमारे सूबे में जो फेडरल गवर्नमेंट के तैनाती ऑफिसर्स हैं 3 महीने से भीखे मांग रही हूँ, क्यों इस पे इंक्वायरी नहीं की? जी, क्यों इंक्वायरी नहीं कही? अब सवाल यह है कि शानदाना गुलजार ऐसा क्यों कह रही हैं? SHO थाना बुटबीर ने ऐसे क्या अमल किए हैं कि एक MNA उन पर इस कदर संगीन इल्जामात लगा रहा है? शानदाना गुलजार साहिबा से भी जानेंगे कि आखिर वफाक का SHO थाना बुटबीर की कार्रवाइयों से डायरेक्ट क्या लिंक है कोई? इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है शानदाना गुलजार साहिबा MNA तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार साहिबा। और सबसे पहले तो सवाल ये है, अभी आपने ऑफकोर्स शेर अब्दुल मरवत साहब का भी शॉर्ट सुना होगा और इसके अलावा भी मुख्तलिफ लोग आके जो बातें कर रहे हैं, कभी कोई लड़ाई नज़र आती है, कभी कोई लड़ाई तहरीक इंसाफ से कई ग्रुपों में नज़र आती है कि बढ़ चुकी है। एक नैरेटिव है हुकूमत का भी, दीगर सियासी जमातों का और इवन PTI के अंदर का भी कि जी काफ़ी ज़्यादा धड़ेबंदी हो गई है। क्या ये धड़ेबंदी नुकसान पहुँचा रही है पार्टी को और इस धड़ेबंदी को ख़त्म करने के लिए क्या कोई लाएअमल बनाया जा सकता है? बहुत शुक्रिया रिदा बीबी शो पे बुलाने का। आपने बहुत अहम सवालात रखे हैं और ये एक लम्हा फिक्रिया है, नॉट फॉर PTI इटसेल्फ, लेकिन जो लोग अपने आप को ताकतवर या मुक़तदरा बोलते हैं। मैंने काफी TV शोज में ये बात की है, हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी तो देखी नहीं ना, उन्होंने जो बांग्लादेश हमसे उखड़ गया था, बिछड़ गया था, जो हमने एक तबाही बर्बादी की थी अपने ही भाइयों के साथ और उनको मजबूर किया कि वो अलग मुल्क बना लें हिंदुस्तान की मदद के साथ, वो हालात अब इस जनरेशन पे गुजरे जिसे हम जनरेशन X बोलते हैं, जनरेशन Z बोलते हैं, मिलेनियल्स बोलते हैं।
اس جنریشن نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اس ملک کی بربادی کا کون ذمہ دار ہے. ٹھیک, اب یہ پورا بیک گراؤنڈ آ گیا. اب ہو کیا رہا ہے, خاص کر اپنے پارٹی کی احاطے میں بتایا کہ جی دھڑے بندی. دیکھیں, ہم وہ پارٹی ہیں جو نہ فلیار تالپور ادی پیپلز پارٹی کی ہم ان کا بٹوا پکڑیں یا مریم نواز کے جوتے پالش کریں. ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں عمران خان کی, ہم ان کی بہنوں کی عزت کرتے ہیں, ان کی اہلیہ کی کرتے ہیں, ان کے بچوں کی کرتے ہیں, لیکن آج تک عمران خان نے کسی کو اپنے خاندان میں سیاسی عہدہ نہیں دیا. جیل میں ہونے کے باوجود ہوتا ہے نا, وہ کہتے کہ جی ایسے کرے میری فیملی کو یہ پوزیشن دے دے یا میری فیملی کو یہ رول دے دے, ایسا نہیں کیا. اب جو مین ایشو آ رہا ہے جس پہ دھڑی بننے کی آپ بات کریے, وہ مین ایشو یہ تھا کہ جو کے پی کا سینٹ کا الیکشن تھا, اس میں 2 آرا تھی انکلوڈنگ می. کیونکہ خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں یہ میسج بھیجا, اپنی بہنوں کے تھرو یہ میسج بھیجا کہ جی پارٹی مل کے فیصلہ کرے کہ جو سینٹ سیٹس ملنے چاہیے. اب جو پارٹی پوزیشن ہولڈرز ہے ان کی ایک رائے تھی, دے وانٹڈ ٹو پلے اٹ سیف. دے سیٹ کہ اگر ہم باہمی مشاورت سے یہ کر لیں تو ہمیں کم از کم گارنٹی 6 سیٹیں مل جائیں گی اور 5 سیٹیں ہم اپوزیشن کو دے دیں. جو مزاحمتی یا جو جوان خون ہے پارٹی کا یا جو انقلابی خون ہے, وہ چاہتے تھے کہ نہیں, ہم میجورٹی ہیں, ہم گورنمنٹ ہیں, کے پی پر ساری سیٹیں ہماری ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو آر پاپولیشن. ہم 92 ہیں پروونشل گورنمنٹ میں. تو اس پہ اختلاف رائے آنا ہے اور آنا چاہیے بھی. میں ہر شو میں یہ بات کہتی ہوں کہ بھٹو صاحب کی جب پھانسی کا وقت تھا تو سب اچھا خاموشی چھا گئی تھی پیپلز پارٹی میں, کوئی ایک غلط بات نہیں کرتا تھا, سب ایک پیج پہ تھے. اسی طرح جب محترمہ بی بی شہید کا جب قتل ٹائم آ گیا قریب, تو آپ کو یاد ہے اپنے ہی لوگ اس میں ملوث تھے جنہوں نے کہا تھا کہ گاڑی سے اٹھو باہر کھڑی ہو, اور ان کو وہاں شہید کر دیا گیا, ان کو گولی کا نشانہ بنایا گیا. ہماری پارٹی الحمدللہ جو عمران خان کی پارٹی ہے, جو اس اصول پہ چلتی ہے کہ ہم عروسیت کو نہیں مانتے, ہم بادشاہتوں کو نہیں مانتے, خان کا جو آرڈر ہے وہ مانا جائے گا. اب آتے ہیں جو آپ کے الٹیمیٹ کوشچن ہے کہ جو 5 اگست کا ہماری تیاری ہے, کیا یہ اس پر اثر انداز ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. ایز آئی ٹولڈ یو, ہم لبیک کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, سجدہ اس کو ہے, لیکن زمین پر دنیا میں ہماری سیاسی پارٹی کا لیڈر عمران خان ہے, وہ جو کہتے ہیں اس پہ لبیک ہوتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ورکر عمران خان سے بدظن ہوگا. اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ ہماری پارٹی میں بھی میر جعفر, میر صادق گھسے ہوئے ہیں, ڈرپوک لوگ ہیں, بزدل لوگ ہیں. ہر بندہ شہریار افریدی نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہم سب جتنے بھی ڈس ایگری کریں کسی چیز پہ بھی, پارٹی پوزیشن پہ بھی, پارٹی فیصلے پہ, ہم ایک چیز پہ متفق ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے اور وہ جو بھی کہے گا ہم اسی طرح اس کو کیری آؤٹ کریں گے. سو یہ کہنا کہ جی یہ خطرے کی گھنٹی بج گئی پارٹی کے لیے, دیکھیے جب پارٹی میں دو دوغلے چہرے والے لوگ آئیں گے, سو تھریٹس تو ہوں گی, لیکن آئی ایم آلسو ٹیلنگ یو کہ ان لائک پیپلز پارٹی, ان لائک نون لیگ جو کیپچولیٹ کر گئے, جو اپنی ان کی کیا وہ ہوتے تھے سلوگنز, ووٹ کو عزت دو اینڈ ڈیموکریسی دی بیسٹ ریونج, ان دیٹ ایکسنٹ, وہ سارا الٹ ہو گیا. اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیفٹ اور رائٹ جوتے ہیں, اور عمران خان نے پروف کر کے دکھایا ہے, عمران خان کی پارٹی نے پروف کر کے دکھایا ہے. 9 مہینے ہمارے لوگ مارے گئے, پیٹے گئے, ہمارے لوگ جیلوں میں گئے ہیں, تکلیفیں برداشت کی ہیں, کیا کیا کچھ نہیں کیا, بٹ ہم ابھی بھی اپنے موقف پہ کھڑے ہیں. دیکھیں, موت کا ایک دن ہے, وہ اللہ کی طرف سے تعینات ہے, وہ کسی بھی طریقے سے ایکسیڈنٹ سے آئے, جیل میں ہمیں مار دے, بوم بلاسٹ سے مار دے, موت تو ایک دن آنی ہے. تو جب آنی ہے تو سرخرو ہو کے جائیں, شہید ہو کے جائیں, اپنے ملک کو آزاد کر کے جائیں. یہ تو نہ ہو کہ بوٹ پالش میں ہماری عمر گزر جائے. دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن انشاءاللہ. اچھا شاندانہ گلزار صاحبہ, یہ بھی بتائیے گا, یہ پارٹی کے حوالے سے ہم نے بات کر لی ہے, پارٹی پہ بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں, لیکن میں ابھی اس پہ نہیں جاننا چاہتی کہ آپ نے بہت ڈیٹیل میں آئی تھنک اس کا جواب دے دیا ہے, کہ جو کافی زیادہ جو ہے بالکل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کلیئر اینڈ لاؤڈ ہے. اچھا, اب ایک چیز اور جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک ہائی لائٹ کیا ہے ایک خاص طور پہ پولیس کے حوالے سے جو اس وقت ایشوز ہیں ان کو, اور کے پی میں جو پولیس کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے, اس پہ آپ نے کافی زیادہ تنقید کی ہے. اس تنقید میں آپ نے ایس ایچ او تھانہ بڑبیر کے اوپر سنگین الزامات لگائے. اب وہ جو یہ الزامات ہیں ان کا کیا وفاق کے پی کے کچھ کرپٹ افسرز کو کیا سپورٹ کر رہا ہے, اور کیا وفاق کا اس سے کوئی تانے بانے جڑتے ہیں, جو بات آپ کری ہیں؟ بہت شکریہ ریدا, بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا. کاش میرے پاس کوئی اس وقت اسکرین شاٹ ہوتا تاکہ میں آپ کو دکھاتی کہ یہ جو ایئر فورس, یہ علاقہ بڑا بیت کہلاتا ہے جی. یہاں پہ ہمارا ایک بہت ہی حساس ایئر فورس بیس ہے. یہاں پہ دہشت گردوں نے بھی کچھ سال پہلے اٹیک کیا تھا.
آپ تو چھوٹی، آپ کو یاد نہیں ہوگا، یہ وہی ایئر فورس بیس ہے جو پاکستان نے امریکہ کو دیا ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے. امریکنز کا ایئر بیس ہوتا تھا. اور ایز یوزول جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں، ہماری ناک کٹواتے ہیں انٹرنیشنلی. اس بیس سے اٹھتے تھے ڈفرنٹ جہاز، U2s ہوتے تھے، ریکی والے جہاز، اور روس کے اوپر جا کے جاسوسی کرتے تھے. اور اسی بیس سے ایک دفعہ ایک اٹھا تھا جہاز، اور اس میں اس کو روسیوں نے شوٹ ڈاؤن کر دیا تھا، اور پاکستان کے لیے بہت امبیرسمنٹ کا باعث بنا تھا. اس بات کو بھی 40-50 سال اب ہو چکے ہیں. تو یہ ایک ہے ہی حساس علاقہ، اوپر سے معدنیات سے رچ ہے. ایک طرف خیبر ایجنسی ہے، دوسری طرف درادم خیل ہے، تیسری طرف نوشہرہ ہے. تو میرا حلقہ پشاور میں بھی سب سے بڑا ہے. اب جو میں نے الزامات لگائے ہیں، میرے پاس ان سب کا ثبوت ہے. آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے میں جو ہمارے لوکل SCCPO ہیں ان کے پاس گئی، اور SSP آپریشنز کے پاس. میں عوامی نمائندہ ہوں، میرے حجرے میں لوگ آئیں گے، اور ہر قسم کے لوگ آئیں گے. پیپل سے بھی آتے ہیں، نون سے بھی آتے ہیں، ANP سے بھی آتے ہیں، JYF سے، جماعت اسلامی سے. کیونکہ آج کل میرا کوئی کسی سے پولیٹیکل واسطہ نہیں ہے. میں 10 لاکھ لوگوں کی نمائندہ ہوں. میں نے اسمبلی میں سب کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے. اب آپ خود سوچیں، بوڑھی ضعیف خواتین آتی ہیں اور کہتی کہ جی تھانے دار ہم پہ ہاتھ مارتا ہے گھر آ کے. جس طرح اسرائیلی فوج کرتی ہے کہ اس فلسطینی لوگوں کے گھر میں گھس کے ان کو مار کے، اور ان کے انڈر ویئر کے درازوں میں بھی، معذرت کے ساتھ تلخ الفاظ استعمال کر رہی ہوں بٹ میرے پاس کوئی اچھے الفاظ ہے نہیں، عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. جو لڑکے جو ہے، میں آپ کو اس کے بڑے کرائمز بتا رہی ہوں، چھوٹے کرائمز تو اس کے بہت سارے ہیں. جو لڑکے ہیں، نوجوان لڑکے جو 15 سے 25 سال کی ایج کے درمیان ہے، ان کو اٹھا کے لے جاتا ہے پہلے تھانے میں بغیر FIR. ان کو مہینہ بھی رکھتا ہے، 2 بھی 3 بھی. انفورسڈ ڈسپیئرنسز، مسنگ پرسنز، جس طرح بلوچستان میں ہوتا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بھی مارنگ بلوچ ہوں اور میں چپ چاپ کر کے بیٹھ جاؤں گی حلقے پہ اپنی سیاست بچانے کے لیے. سیٹ جاتی ہے تو جائے، پارٹی جاتی ہے تو جائے، ایمان نہ جائے. مجھے ایمان پہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. جو لوگ 15 سال سے کم کے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں چوکیوں میں، لوگوں کے حجروں میں، ان کو برہنہ کر رہے ہیں، الٹا لٹکا رہے ہیں، ان کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، پیرنٹس کو بھیج رہے ہیں کہ پیسے دو ورنہ تمہارا بچہ تمہیں نہیں ملے گا. بھائی قانون کا ایک طریقہ ہے، FIR کاٹو، چلان کرواؤ، اس کا کرائم بتاؤ. انہوں نے اپنی عدالتیں کھول لی ہیں. اچھا، گنہگار سے پولیس ہمیشہ بھتے لیتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پنجاب ہو گیا، سندھ ہو گیا، بلوچستان، KP کی پولیس پھر بھی قدرے بہتر تھی، ایک مثالی پولیس تھی. وہ الگ بات ہے کہ جب کیئر ٹیکر حکومت آئی بیڑا غرق کر دیا ہم لوگوں نے. لیکن یہ کبھی میرے حلقے میں ایسا ہوا نہیں ہے کہ اچھا باتھ روم میں، آپ کو پتہ ہے چوکیوں میں بھی عجیب عجیب باتھ روم ہوتے ہیں، وہاں پلاسٹک کے پردے ہوتے ہیں نہانے کے لیے، باتھ روم یوز کرنے کے لیے. وہ پردے اتار دیے اور بچوں کو بولتے ہیں، یہ نوجوان لڑکوں کو کہ جی باتھ روم کرو، ان کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی پاکستانی انسان، وہ PTI کا اور نون کا اور پیپل کا، وہ اس قسم کی پولیس اور ریاست کی دہشت گردی برداشت کرے گا؟ اچھا، جب میں نے IG کو شکایت کی، ان کا جی انکوائری کرتے ہیں، 4 مہینے انکوائری نہیں. CCPO کو بولا، جرگے لے کے گئی، ناظمین کو لے کے گئی. میں نے پورا قانونی سسٹم اپنایا، ہر طریقے سے میں نے رجوع کی. خود بھی SHO کے پاس تھانے گئے، گھر بلایا، پولیس والوں سے باتیں کی، جرگے کروائے، SSP آپریشن سے کہا. 4 مہینے سے میرے پاس پورا ریکارڈ ہے کہ جی اس کی انکوائری تو ہو سکتی تھی نا اگر آپ سسپینشن سے ڈرتے ہیں. بٹ ایگزیکٹلی وہی ہوا جو راو انوار اور منگل باغ علاقے کا بہت بڑا گنڈا تھا، بنایا اس کو اسٹیبلشمنٹ میں تھا، پھر اسٹیبلشمنٹ سے الٹا ہو گیا، پھر لوگوں نے اس کو مار دیا. ایشو یہ ہے کہ پولیس کو پاکستان میں کس نے اجازت دی ہے کہ اپنا مینول بنائے؟ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں تو ماہر شہباز شریف تھا، لیکن وہ بھی کہتا تھا کہ میں جی غنڈوں کو اٹھا کے مار دیتا ہوں. یہاں پہ تو بے گناہوں کو، اور جو سب سے کمزور ہے، اور یاد رکھیں میں کبھی بھی اپنی صوبے کو مریم نواز کا پنجاب نہیں بننے دوں گی. وہاں پہ ریحانہ ڈار کے کپڑے بھی پھاڑے جاتے ہیں، طیبہ راجہ کے بال پکڑے جاتے ہیں. میرے صوبے میں اگر مرد پولیس افسروں کو یہ اجازت ملتی ہے کہ تم جاؤ عورتوں کے بال کھینچو، عورتوں کو چپیڑے مارو، ان کے بٹ مارو، ان کو گھر سے نکالو، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو برہنہ کرو، پھر تو میرے صبح پانی میں کیا؟ میں سیاست میں رہوں نہ رہوں، میں کسی NGO میں کھڑی ہو جاؤں گی، لیکن جب تک اس آدمی کو سزا نہیں ملے میں نہیں چھوڑوں گی. سب بڑے بڑے لوگ ہیں. مجھے پچھلے 3 دنوں میں ایسے ایسے لوگوں کی کالیں آئی ہیں کہ میڈم آپ کی سیاست ختم کر دیں گے، میڈم ECP سے کہہ کے آپ کی سیٹ بند کروا دیں گے، ریکاؤنٹ کروا دیں گے، آپ کے خلاف ڈبے بھروا دیں گے، آپ کے نیا الیکشن حلقے میں ڈکلیئر کر دیں گے. کچھ تو کہتے ہیں آپ کو مروائیں گے، اٹھوائیں گے. میں کہا جی جو کرنا ہے کر لو، بٹ اگر میں ایک پبلک ریپرزینٹیو ہو کے میرے سامنے کو ایسی عورت رہتی ہے جو ٹوٹل مہینے کا 25,000 اس کے بیٹے دہاڑی مار کے کھا رہی ہوتی ہے، اور میں اس کی آبرو نہیں بچا سکتی، تو میرا کیا کام ہے میں پبلک سیٹ میں بیٹھوں؟ اگر حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے راو انوار ہونہار بچے پالنے ہیں، منگل باغ مزید بنانے ہیں،
اپنے نئے نئے قانون اس ایس ایچ او نے کسی کے سامنے بولا ہے, کسی جج کے سامنے, کہ میں لارڈ مکولے کا قانون نہیں مانتا, بقول اس کے میرا اپنا قانون ہے. پتہ نہیں یہ اپنا قانون کہاں سے آ رہا ہے. سو معذرت کے ساتھ یہ ایک ایس ایچ او کی بات نہیں ہے. اٹ از شاندانہ گلزار ورسز اے فلتھی سسٹم. اور پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ والوں کو بھی پتا ہے کہ وہ کس کو بیک کر رہے ہیں, کس کو نہیں بیک کر رہے. ان کو تو لگتا ہے نا جو پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ سارا ہی غلط ہے. آنکھیں کھولے, عقل کرے. عورتوں اور بچوں پہ آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ کوئی ہاتھ اٹھائے, بدعملی ہو. اس کو مجھے نہیں پتا اردو میں کیا لفظ ہے, بٹ اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں پرورٹس, سیکشول پرورٹس. Custodial sexual assault not acceptable. اوکے, Sexual assault of women in their homes not acceptable. یہ ایک ایسے کی بات نہیں ہے, ایک گندا فرسودہ نظام کی بات ہے. اور جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے, ہاں آپ کو یہ آخری چیز بتاؤں, ٹویٹر پہ جن لوگوں کے ٹویٹر کا وہ نہیں ہوتا وہ ڈسپلے پکچر, تو یا جنرل عاصم منیر صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہے, یا فیض کی لگائی ہوئی, یا باجوہ کی لگائی ہوئی ہے, اور پھر اس ایس ایچ او کی تعریف کرتے ہو, میری برائیاں کرتے ہیں. تو بس پھر رہ کیا گیا؟ اگر اتنی ہی کھلی گیم ہے تو پھر کرے, کون روک سکتا ہے؟ اچھا, اس میں ایک چیز ویری کوئکلی میں جاننا چاہوں گی. بلوچستان میں جو واقعہ ہوا ہے اور وہ جرگا سسٹم کے تحت ہوا ہے, اور کے پی کے سے اور آف کورس پی ٹی آئی سے, مطلب ناٹ کے پی کے سے, کیونکہ لوگ تو اس وقت کر رہے تھے بہت زیادہ تنقید کے پی کے سی ایم نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. مریم نواز صاحبہ پہ بھی ہو رہی تھی, آج ان کا اسٹیٹمنٹ آ گیا, پھر پی ایم کا بھی آ گیا ہے. تو آپ لوگ پی ٹی آئی کیسے دیکھتی ہے اس واقعے کو؟ ویری کوئکلی. ردا, کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ زرداری کی دوسری حکومت ہے. اگر آپ کو یاد ہے جب پیپلز پارٹی فیڈریشن میں بھی تھی, صوبوں میں بھی تھی, تو یہ کوہستان میں ایسا ایک واقعہ ہوا تھا, ایک بہن بھائی کو مار دیا گیا تھا. بلوچستان میں 4 لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا گیا تھا. یہ تو پیپلز پارٹی کا ریکارڈ بن گیا ہے کہ جب وہ حکومت میں آتے ہیں ان کو اپنا سیکولر بیک گراؤنڈ, ویمنس رائٹس بھول جاتا ہے. بلوچستان میں کس کی حکومت ہے؟ بلاول کیوں نہیں بول رہا, زرداری کیوں نہیں بول رہا؟ لیکن سب سے زیادہ جس پہ مجھے غصہ آ رہا ہے, ایک ذاتی پاکستانی عورت ہونے کے ناطے, مندو خیل صاحب بلوچستان کے بیٹھے میں سپریم کورٹ میں, ابھی تک سو موٹو کیوں نہیں ہوا؟ جرگے کو گالی دینا تو بہت آسان ہے, جن کے پاس طاقت ہے اور بلوچستان سے ہیں, کیوں اب تک چپ ہے؟ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ بلاول کیوں کچھ نہیں کہہ رہا, زرداری کیوں کچھ نہیں کہہ رہا؟ یاد رکھیں. جی بلاول صاحب کا جی اسٹیٹمنٹ, بلاول صاحب کا اسٹیٹمنٹ کل آ گیا تھا, اور ابھی بھی آج بھی ان کی بات ہوئی ہے سی ایم صاحب سے. کیا اسٹیٹمنٹ آ گیا؟ ان کی حکومت ہے, کہو پہنچو کوئٹہ, پہنچو بلوچستان, ان کی سمری ایکسیکیوشنز کرواؤ, ان کی 5 دن میں فاسٹ ٹریک, ان کی انکوائری کرو, پکچرز ہے, ویڈیوز ہیں, ان کو پھانسی دو. اسٹیٹمنٹ تو میں دوں گی, میں اپوزیشن میں بیٹھی ہوں. بلاول کی اسٹیٹمنٹ سے کیا ہوگا؟ صحیح ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے, خالی ایگزیکیوشن چاہیے, اسپیڈی جسٹس ہونا چاہیے. بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحب آپ کا, پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی اہم رہنما ایم این اے جی, اور بڑا وکل بولتی ہیں جب بات کرتی ہیں, اور خواتین آگے پاکستان میں بھی اب اور بات کرتی ہیں, اور تھوڑی بہت ہی جہاں ان کو سپیس ملی ہوئی ہے وہ کوشش کرتی ہیں کہ جی اپنی بات کو رجسٹر کروائیں. ان میں سے ایک دمدار خاتون ہے شاندانہ گلزار صاحبہ. آگے بڑھتے ہیں ناظرین, اور بات کریں گے بلوچستان کی وہ سرزمین جو قدرتی حسن, ثقافتی تنوع اور تاریخی ورثے سے مالا مال ہے. آج ایک بار پھر دہشت گردی, انتہا پسندی اور معاشرتی جبر کی خبروں کی زد میں. حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک واقعہ سامنے آیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جوڑے کو سر عام گولیوں سے مار دیا گیا, بھون دیا گیا. رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ عید الاضحیٰ سے 3 دن پہلے کا ہے. وجہ یہ تھی کہ اس نوجوان جوڑے نے صرف اپنی مرضی سے شادی کرنے کی جسارت کی. ان کے بے رحمانہ قتل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی, جس نے ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی. یہ کوئی الگ تھلگ واقعات نہیں. گزشتہ 1 سال میں بلوچستان میں درجنوں افراد کو دہشت گردی کی اگر بات کریں تو اس کا نشانہ بنایا گیا ہے. بلوچستان میں پسند کی شادی پر جوڑے کو قتل کرنے کا واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہوا. صوبے میں ایسے جرائم روکنے کے لیے کوئی قانون سازی یا خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں. سوال حد تو یہ کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جب آج پریس کانفرنس کی تو مرنے والی خاتون کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگے. کیا کہا انہوں نے, آئیے سنتے ہیں. ان کا آپس میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا ان کا آپس میں. جو بچی تھی جو ماری گئی ہیں, جو شہید ہوئی ہیں, ان کے جو ہیں وہ 5 بچے ہیں. ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام نور ہے. اسی طرح وہ جو آدمی مارا گیا ہے کوئی 45 سال 50 سال کے قریب اس کی ایج ہے, اس کے 4-5 بچے ہیں. تو یہ ایک اس کا آہستہ آہستہ جب اور ڈیٹیلز آتی جائیں گی.
सवाल ये है कि इस तरह के बयानात दे के वो भी सूबे के वजीर आला की तरफ से जब आते हैं तो केस कमज़ोर होने लगता है प्रोसिक्यूशन से पहले ही। तो क्या अपने जैसे सरदार को बचाने के लिए पॉइंट स्कोरिंग करना ज़रूरी है, पॉइंट्स देना ज़रूरी है? अब राइट और नफ़ा तबका इस कत्ल को जायज़ कहना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके इस बयान ने मौका दे दिया है। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में रियासत की अमलदारी कमज़ोरी दिखाई देती है। क्या हुकूमत को इस बात का अदराक है और ऐसे इलाकों में हुकूमती रिट बहाल करने का लाहे अमल क्या है? पाकिस्तान में 2018 से वाक़यात हुए हैं जिनमें तकरीबन 2500 अफराद ऑनर किलिंग लेकर 2022 के दौरान तकरीबन 2000 हलाक हुए। और इसके पीछे जिरगा कल्चर है। एक मुल्क जहां कानून है, असेंबलियां हैं, अदालतें हैं, वहां जिरगे की क्या ज़रूरत रह जाती है और क्या वाजे किया है ऐसे जिरगे को इंसानी HRCP और एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्या हैसियत रह जाती है? हुकूक की खिलाफ वर्जियों को जायज़ करार देते हैं, खासतौर पर जब रियासत उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं करती। इन तमाम सवालात के जवाबात जानने और रियासत की पॉलिसी और हुकूमती इक़दामात पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जी शेख जाफर खान मंदुखेल साहब हैं, ऑनरेबल गवर्नर बलूचिस्तान हैं, उनको शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया शेख जाफर खान साहब फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही? जी जी सर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में और आप भी इसको देख रहे हैं। सवाल बहुत सारे जहन में है। हम देखते हैं कि आज CM साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहीं पे उन्होंने जिस तरह से बात की है वहां पे बहुत सारे सवालात उड़ गए हैं। अगेन लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लोग थोड़े मायूस हो गए उनकी प्रेसर सुन के। सबसे पहला तो सवाल ये है कि क्या इस तरह के वाक़े को हम जस्टिफाई कर सकते हैं किसी भी किस्म का रीज़न दे के? हाँ, इस वाक़े को कतन हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ये इंतहाई अंदोदनाक वाक़या है। इसके जो मुजरिम हैं उनको सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए। और इस तरह के वाक़यात कभी बलूचिस्तान के कल्चर का हिस्सा नहीं रहे हैं। अभी CM साहब को पता होगा कि वाकई ये मुझे इसकी इतनी मालूमात नहीं, मैंने जितने देखा है उसमें मुझे ये आया है कि भाई इस तरह पसंद की शादी भी किया है। दूसरा सियाकारी दूसरा आ जाता है, इसका सब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अच्छा सर, इस पे एक चीज़ है एक वाइडर लेवल पे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप गवर्नर हैं वहाँ के बलूचिस्तान के। हम देखते हैं अरबों रुपए के सिक्योरिटी फंड्स होते हैं, बजट है और बजट बख्तस किए जाते हैं, फिर भी ऐसी खुद साख्ता अदालतों को आज तक हुकूमत ख़त्म नहीं करवा पाई अगर और अपनी रिट कायम नहीं कर पाती, तो फिर माशरे में एक आम आदमी को सेंस ऑफ सिक्योरनेस जिसको कहते हैं वो कैसे प्रिवेल करेगा? ये इस तरह भी बात नहीं है कि बजट के साथ रिलेटेड नहीं है ये, तो इसको आप नहीं कर सकते आम लॉ एंड ऑर्डर के। ये तो वाकया है, गांव का किसी का वाकया हुआ है। अगर ये मोबाइल नहीं होता है या मोबाइल में ये रिकॉर्डेड नहीं होता तो बिल्कुल इसका कोई आगे किसी को पता ही ना लगता। ये इंडिविजुअल वाकयात तो इस तरह हर माशरे में होते रहते हैं। ये तो बड़े डेवलप्ड माशरों में भी होते हैं। इसको तो मजमूई सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर के साथ आप रिलेट नहीं कर सकते। सर, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं कि जिरगा सिस्टम नहीं चलेगा कहीं भी, आप भी जानते होंगे यकीनी तौर पे। और ऑनर किलिंग के हवाले से तो हमारे पास लॉ आए ख़ास तौर पे और वो पास हुआ है। उस मामले पे जिरगा सिस्टम ना चलाने के जहाँ वाज़े अहकामात है उसके बावजूद भी ऐसे जिरगा सिस्टम होना जिसमें हम देख रहे हैं कि ऐसे सरदार को गिरफ्तार भी किया गया है उनको अभी। तो ऐसी सूरत हाल में फिर वही सवाल आता है कि हुकूमत की रिट कहाँ है? जिरगा सिस्टम तो एक है, ये हकीकत है और बड़ा हेल्पफुल भी है। ये 90% वाकयात जो है अभी भी जिरगों से हल हो रहे हैं। जरूरी तो नहीं कोई अदालत का शेप हो। ये अदालत भी क्या देती है कि आप दोनों फरीक तीसरे को बिठा करके आप फैसला कर ले आपस में, बजाय कोर्ट को एक्शन लेने से। ये इस तरह की है, इस तरह नहीं कि कोई अदालत लगा हुआ, अदालत में सजा बहुत का हुक्म दे दिया फिर उन्होंने अमल दरामद किया। सर, ऑनर किलिंग के ऊपर तो हम लॉ पास कर चुके हैं, उसके बावजूद भी क्या जिरगों में इस तरह के फैसले होना दुरुस्त है? ऑनर किलिंग का लॉ जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है और डेफिनेटली इसको इस तरीके से जो मारा गया है उसको तो इंसान न सपोर्ट कर सकता है न उसको सही कह सकता है।
یہ جرگے کے اس کا نہیں ہے، سرکار اور قانون کے وس کی بات ہے. اور اس طرح پہلے بھی ہوتا رہا ہے. آنر کلنگ کے نام پہ بڑے ناجائز بھی ہوئے، الزامات لگائے گئے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے. تو اس وجہ سے سب سے پہلے تو اس کو تصدیق تک پہنچانا، پھر اس کو سزا دینا، پھر سزا کس نے دینا ہے، یہ بھی ایک ترتیب ہے. یہ آنر کلنگ کے نام پہ لوگ تو اپنی پرسنل ایجنڈا بھی ختم کر دیتے ہیں. اپنے گھر کی کوئی لڑکی مار کر کے دشمن کو بھی مار دیتے ہیں کہ بھائی یہ سیاکاری انہوں نے اس طرح کی ہے. وہ چیز تو کسی بھی طریقے سے انسان سپورٹ نہیں کر سکتا ہے. اس کے ہزاروں ایویڈنسز ہے کہ آنر کلنگ جو ہے یہ ہمیشہ غلط استعمال ہوا ہے. سر اس طرح کے واقعات سے نوجوانوں میں کتنا برے اثرات اور منفی اثرات جنم لیتے ہیں، اور پھر نوجوانوں میں کتنی حوصلہ شکنی ہوتی ہے کسی بھی قسم کی اپنی اپ رائٹ لائف گزارنے کے لیے، آپ دیکھتے ہیں؟ نوجوان نہیں بلکہ پورے معاشرے پہ اس کا اثر پڑتا ہے، غلط اثر پڑتا ہے. یعنی کہ اس کو جس نے بھی دیکھا ہے، جس نے بھی سنا ہے، وہ سارے اس سے مایوس ہوئے ہیں، اور ساروں کو اس سے بڑا حوصلہ شکنی بھی ہوئی ہے اور دل بھی دکھا ہے. یہ تو ایک ہے، صرف نوجوان نہیں، ہر طبقے کا اس سے دکھ اور درد ہے. اچھا سر، اب چونکہ ظاہر سی اس میں خاتون کا جو واقعہ ہے، اور آف کورس اس میں خاتون اور مرد دونوں ہی کا قتل بے ایمانہ طریقے سے ہوا ہے، بڑی جو ہے بے رحمی کے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن جو خاتون کا معاملہ ہے اس کے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ بات کی ہے. تو کیا خواتین کے تحفظ سے متعلق کوئی مزید عملی اقدامات کرے گی اب صوبے میں حکومت اس واقعے کے بعد؟ تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو پکڑ کر کے ان کو قانون کے حوالے کیا جائے گا اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ یہ کرے گا. تو جو حساب ہوگا یا جو سزا ہوگی وہ قانون کے مطابق ان کو ملے گی. اور رہ گئے یہ ہمارے معاشرے میں بڑی کمزور بات ہے، اسپیشلی ٹرائبل کلچر میں. تو اس کو وہ زیادہ مستحق ہوتی ہے ہمدردی کا. اس وجہ سے بھی اس کی وجہ سے ان کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی زیادہ ہو جاتی ہے اس طرح واقعات کی. اچھا سر، بس آخری سوال آپ سے کروں گی میں. آپ اپنے بہت شکریہ کہ آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. سر ایک بحث اس واقعے کے بعد اور آگے، خاص طور پہ جب سی ایم صاحب نے ایک پریسر کی تو لوگوں میں اور مایوسی سی ہو گئی کہ ان کو ایز اے بڑا، کیونکہ صوبے کا سربراہ ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، انہوں نے ایک کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی ان خاتون کی. وہ نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ یہ کیس کسی بھی طور پہ جسٹیفائی کرنے کے قابل نہیں ہے. تو لوگوں نے ایک بحث نئی شروع کر دی کہ کیا مجرموں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی واقعی، یا ماضی کی طرح اس بار بھی مجرم جو ہے وہ بچ جائیں گے. لوگ سوشل میڈیا پہ سوال کر رہے ہیں کہ مجرموں کو جو ہے وہ سیف ایگزٹ دے دیا جائے گا کسی نہ کسی بہانے. نہیں، ملزم کو تو سیف ایگزٹ نہیں ملے گا. وہ تو ڈیفینیٹلی جو قانون اور پاکستان کی عدالتوں کا جو فیصلے ہے اسی کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے گا. ابھی سی ایم صاحب نے خود یہ بات کی آج، کیونکہ اس کے بعد مجھے فرسٹ بھی آپ سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ سی ایم صاحب نے اس طرح کوئی بات کی ہے. شاید اس کو مزید ڈیٹیل پتہ ہو، لیکن ہم کو جو ہے اس کا یہ اتنا ہی معلومات میں نے جو بتا دیے تھے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خراب واقعہ ہے، اور میں نے کروکاری جو ہے بڑی بدنام عمل ہے. اس میں آدھی سے زیادہ یہ اس طرح فکٹیشس سزائیں ہوتی ہے. اپنی کسی عورت کو مار کر کے دشمن کو مار دیتی کہ سیاکاری میں مارے گئے ہیں. یہ تو بڑا مشہور ہے کہ کروکاری میں مروا دو اپنے دشمن کو. تاکہ اس طرح بھی ہے کہ 16 سال کی لڑکی کو، 18 سال کی لڑکی کو 70 سال کے بڈھے کے ساتھ بھی انہوں نے سیاکاری میں مروایا، اور 85 سالہ عورت کو 25 سال لڑکے کے ساتھ بھی انہوں نے مروائے. یہ تو اس طرح غلط استعمال اس کا تو بڑا پہلے بھی واضح ہے اور کامن ہے. تو اس وجہ سے تو یہ ایک ترتیب ہے کہ غلط ہے، یہ اس کو کوئی بھی صحیح نہیں کہہ سکتا ہے. غلط اس ہے، کا غلط استعمال ہوا ہے. نہ یہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، نہ ان کا کوئی اجازت دے سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. غلط ہے، غلط استعمال ہوا ہے. قانون نہ کوئی ہاتھ میں لے سکتا ہے، نہ اس کو اجازت مل سکتی ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کی. بہت شکریہ شیخ جعفر خان بندوخیل صاحب، گورنر بلوچستان ہمارے ساتھ تھے. بڑے کلیئر تھے، بڑے کیٹیگوریکلی کہہ رہے تھے، اور بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئرلی انہوں نے بات کی. مفتی نعمان سعید خان مذہبی اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف بھی جاؤں گی. مفتی نعمان صاحب، بلوچستان کی سرزمین پر ایک
انتہائی افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا ہے. عید الاضحیٰ کا یہ واقعہ ہے جو کہ اب رپورٹ ہو رہا ہے, چونکہ سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیو آ گئی, لوگوں میں وائرل ہو گئی, لوگوں کا غم و غصہ اس وقت لہر پورے پاکستان میں دوڑی ہوئی ہے. میں بہت کوئکلی آپ سے جاننا چاہوں گی, ود رسپیکٹ آف دی انڈر دی لائٹ آف دی اسلام, اسلامک ویلیوز, قرآنک ویلیوز, اللہ ہمیں کیا کہتا ہے, خاص طور پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون ہے جس کے ہاتھ میں قرآن بھی ہے اور وہ بہت زیادہ جو ہے ڈگنیٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, اور کیا اس طرح کا معاشرے میں لوگوں کا قانون اپنے ہاتھ میں لینا اور اس طرح سے کسی کو بھی قتل کرنا کیا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت برننگ ٹاپک ہے آج کا, اور اس کو بالکل ڈسکس کیا جانا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بدامنی پھیل رہی ہے یا اس قسم کی جو پوائنٹ آف ویو لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں, یہ میڈیا وار شروع ہو جاتی ہے یا پھر یہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کی وار شروع ہوتی ہے. سو ایٹ لیسٹ دیٹ اٹ شوڈ بی ڈسکسڈ ان دا لائٹ آف قرآن و سنہ, so that the people they can understand that things which have been explained by Holy Prophet peace be upon him, it should be clear and crystal in their mind and heart. یہ بہت افسوسناک واقعہ ہمارے معاشرے میں ہوا, بلوچستان کی سرزمین پہ ہوا. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم تعلیمات اسلام کو دیکھیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ طاہرہ کو دیکھیں, تو انہوں نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کچھ پوائنٹس بتائے تھے, کچھ لائنیں بتائی تھیں لوگوں کی اصلاح کے لیے, اور یہ پوائنٹر اس لیے بتائے گئے تھے کہ آنے والی نسلوں تک یہ باتیں منتقل ہوں اور وہ سمجھیں کہ اسلام کہتا کیا ہے. اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات یہ بھی ڈسکس کی تھی کہ ہر وہ جاہلیت کی رسم جو قرآن و سنت کے خلاف ہے, میں اس کو آج اپنے پیروں تلے رونتا ہوں, یعنی میں ان کو ختم کرتا ہوں. اب جس طریقے سے یہ کیس ہوا بلوچستان کے اندر اور مرڈر کیا گیا مین اینڈ وومن کا, اب ہو سکتا ہے یہ کسی لحاظ سے انہوں نے سوچا ہو کہ یہ ان کی جاگیردارانہ نظام کے بالکل مطابق ہے, لیکن ان دا لائٹ آف شریعہ وی کین ناٹ سے اٹس اے گڈ ایکشن وچ واز کمیٹڈ بائی دیٹ پیپل. قرآن کیا کہتا ہے اس بات کو اگر پری ہسٹری کے اندر دیکھتے ہیں تو ہر دور کے اندر عورت کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا رہا. اس بات کو آپ پروردگار نے قرآن پاک کے اندر بھی ڈسکس کیا, اور سورہ تکویر کے اندر پروردگار نے بتایا وہ عید الموعودۃ سئلت, جب کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ یہ پوچھے گی بأي ذنب قتلت, کہ مجھے کس بات کی وجہ سے مجھ کو قتل کیا گیا. تو قیامت کے دن وہ یہ سوال کرے گی. اور اگر یہ بات اور اس دور کے اندر دیکھی جائے تو ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ اپنے دل کی حوث و بھڑاس کو نکالنے کے لیے لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر اس کو دوسرے ناموں سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں, جو بلوچستان کے اندر ہوا ہے, یہ وہ عمل ہوا ہے جس کی انسانیت بھی کسی طریقے سے دادرسی نہیں کرتی. ہر انسان اس بات کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو انسانیت کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے اور معاشرے کے بھی بالکل خلاف ہے. ان چیزوں کو کنڈم کرنے کے لیے انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ تعلیمات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ان کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ جس طریقے سے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں تو اس کو کنڈم کرنے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کے لیے رول آف لا کو لے کر آنا ہوگا. رول آف لا کو لانا ہوگا, کنڈیم کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے. جبران ناصر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, سوشل ورکر ہیں. جبران ناصر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور ویلیویبل ٹائم. جبران ناصر صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس انہوناک واقعے کو جو بلوچستان میں ہوا ہے اور جو رپورٹ اب ہوا ہے؟ السلام علیکم جی, مدد کرنے کے لیے شکریہ. میں سب سے پہلے وضاحت کر دوں کہ میں شعبے کے لحاظ سے وکیل ہوں, سوشل ورکر نہیں ہوں. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت اچھی بات کی اس سے پہلے جو شخص بات کر رہے تھے صاحب, قرآن کی تعلیمات اور اسلام اور دین کی تعلیمات سے, اور وہ دین اور اسلام وہ کیا کہتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ وہ جنگ تو 1947 میں ہم جیت گئے, اور اس کے بعد 73 کے آئین کے بعد 73 کے آئین کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام ہو گیا, اور آئین میں لکھ دیا گیا کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون جو ہے وہ اسلامی احکامات قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا. تو تمام تر قوانین بھی جو ہے وہ ترتیب دے دیے گئے. اب سوال یہ ہے کہ ایک جگہ ٹھیک ہے کہ ہمیں سب دوسرے کی تربیت کرنی چاہیے اور اسلام کی تعلیمات بتانی چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے بھی اور ایک دوسرے سے بھی بہتر ہونے کا تقاضا کریں اور بہتر بن کے دکھائیں. مگر سوال یہ ہے کہ ریٹ آف اسٹیٹ کہاں گئی؟ دن دہاڑے ایک کھلے میدان کے اندر ایک گاڑیوں کا ہجوم اور اس کے ساتھ لوگوں کا ہجوم اور اس کے ساتھ بے تحاشا اسلحہ, وہ نہ صرف بے ایمانہ قتل کرتا ہے 2 لوگوں کا بلکہ اس کی ویڈیو بھی بناتا ہے. آج کراچی, لاہور, کوئٹہ, اسلام آباد میں اس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور کہا جا رہا ہے یہ واقعہ سال یا 1.5 سال پرانا ہے.
تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا علاقے کے تھانے دار کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہوا؟ کیا علاقے کے مجسٹریٹ کو بھی نہیں معلوم تھا یہ واقعہ ہوا؟ کیا علاقے کے ڈی سی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہوا؟ تو ان کی جو مجرمانہ خاموشی اور غفلت 1.5 سال سے ہے اس کا حساب کون کرے گا؟ آپ نے وہ 11 لوگ تو کر دیے ہیں گرفتار جو بتایا جا رہا ہے اس ویڈیو میں اور نظر آ رہے ہیں، مگر اس پہ کس نے پردہ ڈالا؟ کیا کوئی ایسا بھی شخص یہاں پہ موجود ہے جو اپنی قبائلی روایتیں اس لیے زندہ رکھتا ہے تاکہ یہاں سے سینیٹر منتخب ہو سکے، ایم این اے منتخب ہو سکے یا ایم پی اے منتخب ہو سکے؟ تو پارلیمنٹ میں ایسے جو لوگ ہیں کہ چاہے وہ پنجاب ہو، کوہستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، سندھ ہو یا بلوچستان ہو، اپنی پرانی ان روایتوں کو لے کے چل رہے ہیں جن کا نہ جمہوریت سے کوئی لینا دینا، نہ انسانیت سے کوئی لینا دینا اور نہ اسلامی احکامات سے کوئی لینا دینا ہے۔ مگر آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے کی بات ہے، سینٹ کے اندر شور مچا تھا کہ 7 خواتین کی لاشیں بلوچستان سے ملی ہیں، تو ایک سینیٹر صاحب نے اٹھ کے کہا تھا کہ ہماری روایت ہے، آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ میرے خیال میں یہ بات کر کے اور یہ جملے کہہ کے بھی کہ یہ ہماری روایت ہے، آپ ناانصافی کر رہے ہیں بلوچستان کے ان باشعور نوجوانوں کے ساتھ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ ویری ٹرو، بالکل آپ نے صحیح کہا، یہی پوائنٹ ہم نے سب سے پہلے اٹھایا تھا کہ رٹ کہاں ہے ریاست کی، حکومت کی کدھر ہے رٹ؟ آپ کو ایک کیس ہوا ہے، رپورٹ نہیں ہوا ہے، تو آپ کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اتنے سیکیورٹی فنڈز ہیں، اربوں روپے کے جو جاتے ہیں سیکیورٹی کے نام پر، اداروں کے نام پہ، پولیس کے نام پہ، لیکن وہ فنڈز کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ اس لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے یا ہو رہے ہیں کہ مجرمانہ خاموشی اختیار کی جائے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ بہت شکریہ جبران ناصر صاحب، آپ کا وکیل ہمارے ساتھ موجود تھے، اور مفتی نعمان سعید خان مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس سے پہلے شیخ جعفر خان مندوخیل صاحب گورنر بلوچستان، جو بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئر اپنا اسٹیٹمنٹ دیکھے گئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے بات، یہ ہوتا ہے بڑا پن، یہ ہوتا ہے صوبے کا سربراہ، اس طرح بات ہوتی ہے، اس طرح نہیں جس طرح سرفراز بگٹی صاحب نے آج پریس کانفرنس کی۔ اینڈ بینگ اے فیمیل آئی الاؤ می ٹو سے دس، اور مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت غلط آپ نے کیا، آپ نے کریکٹر اسیسینیشن کی ایک ایسی خاتون کی جس کو سرے عام گولیوں سے بھون دیا گیا، آپ نے اس عورت کا کیس اپنے طور سے پہلے ہی ویک کر دیا، تو پھر آگے کیا آپ ڈیفینڈ کریں گے اسے؟ اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان نصفی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔